आर्यान को देख कफीर के कदमों की रफ्तार धीमी होने लगती है। इसके कदम रुकने लगते हैं और इसके साथ साथ आरिश के कदम भी रुकने लगते हैं। आर्यान लिफ्ट से बाहर निकलता इन दोनों की जानिब देखता है और कदम बढ़ाए इनकी जानिब बढ़ रहा होता है कि कफीर भी आर्यान की जानिब बढ़ने लगता है। तुम अभी तक यहीं हो, गए नहीं तुम? लगता है मुफ्त की जगहों पर रहने की आदत हो गई है। होगी भी, पॉलिटिशियन जो हो। मेहनत करके पैसे लगाकर काम करने की आदत नहीं है ना तुम लोगों को। मुफ्त की चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। आर्यान को अपने सामने आता देख कफीर तंजिया अंदाज में बोलता है, अरे ससुर जी, पैसे का जिक्र मत करें। पैसे के लिए तो ये बंदा कुछ भी कर सकता है। जहाँ मेरे पैसे नहीं लगेंगे वहाँ तो मैं उम्र भर रहने के लिए भी तैयार हूँ। तो ये चंद दिन के लिए बिल्डिंग में रहना कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी ससुर जी इतने कंजूस नहीं होते, इतने तंग दिल भी नहीं होना चाहिए। मैं आपका दामाद हूँ, इज्जत करें, इज्जत पर हमले मत करें मेरे। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है मुझ में। लेकिन जब आप जैसे लोग मेरी आंखों के सामने आते हैं ना, तो मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कुछ देर के लिए अच्छे से गिफ्ट में पैक करके संभाल कर रख देता हूँ। अब जैसे लोग होंगे इनके साथ बातें भी वैसी ही होंगी ना। आप जैसे लोगों के पास सेल्फ रिस्पेक्ट होती होती नहीं तो मैं अपनी वाली को भी तकलीफ़ देना नहीं चाहता। इसीलिए जब तक मेरा दिल करेगा मैं यहीं रहूँगा। मेरा कुछ उखाड़ सकते हैं तो उखाड़ लें। अब मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। जल्दी मिलेंगे ससुर जी, खुदा हाफिज़। कफ़ीर एक बात बोलता है लेकिन जवाब में आर्यान इतनी लंबी चौड़ी बात कर जाता है कि कफ़ीर मज़ीद कुछ कहने से कासिर हो जाता है। कफ़ीर को खामोश देख आर्यान इसे क्रॉस करता आगे की तरफ बढ़ रहा होता है कि आरिश को देख दो पल के लिए ठहरता है। आरिश भी आर्यान की जानिब देख अपनी आंखों से चश्मा हल्का सा नीचे करता अपनी आंख विंग कर जाता है, जिसे देख आर्यान के चेहरे पर इसी वक्त अजीब सा मुंह बना लेता है। आर्यान कुछ बोलता इससे पहले ही कफ़ीर पलट कर आरिश को अपने साथ चलने का इशारा कर चुका था। आर्यान की बात बिना इसे कुछ कहने का मौका दिए आरिश कफ़ीर के साथ लिफ्ट के अंदर दाखिल हो जाता है। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने तक आर्यान की नज़रें इन दोनों पर ही थीं। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है आर्यान बोलता है, कमीना आँख मारता है मुझे, बेशरम साला। आर्यान गर्दन झटकते हुए कहता है और कैफ़े एरिया की तरफ बढ़ता है, जहाँ जायश और शिरोज़ कॉफ़ी के साथ साथ एक दूसरे पर लफ्ज़ों के तीर बरसा रहे थे। वो दोनों काम भी कर रहे थे लेकिन साथ ही साथ अपनी लड़ाई को भी मुकम्मल तौर पर कर रहे थे। तुम दोनों लैला मजनू खामोश नहीं रह सकते। कभी तो लड़ना बंद कर दिया करो। इतना तो मैं नहीं लड़ता अपनी इतनी छोटी सी बीवी से जितना तुम दोनों लड़ते हो। आह, मेरी बीवी। जायश और शिरोज़ को देख आर्यान गुस्से वाले अंदाज में बोलता है लेकिन जैसे ही अमाया का जिक्र आता है आर्यान इसी पल अपने दिल पर हाथ रख जाता है, क्योंकि इसके दिल में अजीब सी लहर दौड़ने लग गई थी। अमाया कैसी है? हवेली में ही है ना? आर्यान शिरोज़ से फिक्रमंद अंदाज में पूछता है और इसके साथ वाली कुर्सी पर आ बैठता है। नहीं, आज हवेली में नहीं है, अपनी दोस्त के साथ पहाड़ी पर जा रही है। शिरोज़ ने माया का फ़ोन हैक किया था जिससे वो इसकी हर एक हरकत पर नज़र रखे हुए था। वो कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही, किससे बात कर रही है, हर एक हरकत पर नज़र थी शिरोज़ की। कहीं मुझ पर वाकई जादू करवाने तो नहीं जा रही ना। अभी 3 दिन ही गुजरे हैं लेकिन मेरी बेगम साहिबा से इंतज़ार नहीं हो रहा। सामने होता हूँ तो बर्दाश्त भी नहीं होता, दूर होता हूँ तो गुजारा भी नहीं होता इसका। पता नहीं मुझसे ये लड़की चाहती क्या है। आर्यान गहरी सांस लेते हुए बोलता है और बोलने के फौरन बाद शिरोज़ की कॉफ़ी का कप अपने लबों से लगा जाता है। आर्यान को अपनी कॉफ़ी पीते देख शिरोज़ कुछ बोलने लगता है लेकिन वो बोलने से पहले ही खुद अपने आप को खामोश करवा जाता है। आरिश और कफ़ीर भी ऑफिस में पहुंच चुके थे लेकिन कफ़ीर मलिक के ऑफिस में पहुंचते आरिश एक पूरी नज़र इसके ऑफिस में दौड़ाते हुए सीधा इसकी कुर्सी की जाने बढ़ता है। कफ़ीर जो आरिश के पीछे था, आरिश को आगे की जाने बढ़ता देख वो कुछ बोलने की कोशिश करता है
پر وہ کچھ بولتا اس سے پہلے ہی عارش اس کی جگہ پر بیٹھ چکا تھا، اپنے دونوں پیر کفیر کی تصویر کے پاس ٹیبل پر رکھے، خود اس کی کرسی پر بیک سے ٹیک لگائے۔ عارش کی حرکت پر کفیر کو شدید غصہ آتا ہے، لیکن وہ اپنے غصے کو ضبط کرتا چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ سجائے عارش کی طرف بڑھتے ہوئے بولتا ہے، ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ تم یہاں کبھی آؤ گے، اور اس طرح مجھے اس چیز کی امید بھی نہیں تھی کہ تم میری بیٹی کو کبھی زندہ سلامت چھوڑ دو گے۔ تم نے میری بیٹی کے بدلے اس خان کے بیٹے کی جان لینا ضروری سمجھا۔ مزہ آیا مجھے یہ جان کر کہ اس خان کا بیٹا مر گیا، انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی کتے کی موت مرے گا۔ کفیر عارش کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولتا ہے کہ کفیر کی بات پر اور کچھ بھی کہنے کے بجائے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ سجائے اپنے دونوں پیر ٹیبل سے نیچے رکھتا، آنکھوں سے چشمہ اٹھارے ٹیبل پر رکھ جاتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں باندھے ٹیبل پر ہاتھ رکھے کرسی آگے کو لے جانے کھینچتا ہے۔ عارش کا اس قدر پرسکون انداز کفیر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ کا باعث بنتا ہے۔ آپ کو یہ کس نے کہا کہ خان کا بیٹا مر گیا اور اسے مارنے والا میں ہوں؟ عارش کفیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ اگر تم نہیں ہو تو اور کون ہو سکتا ہے شیڈو؟ تمہارے ہی راستے کا کانٹا وہی تو تھا، سائیں عباس خان، اسی کی وجہ سے تو ادا نے تمہارے فیصلے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ شادی کر لی تھی اس نے، اور مجھے جہاں تک پتہ ہے تم کبھی کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے، خاص طور پر اس انسان کو جس نے تمہیں دھوکہ دیا ہو، تمہارے بنائے اصول توڑے ہوں۔ تمہارے کانٹریکٹ کا رول نمبر 3 تھا نا، جس میں محبت کی جائے گی، سزا محبت کرنے والے کو نہیں، جس سے محبت ہوگی اس کو دی جائے گی۔ تمہارے ساتھ کیے گئے کانٹریکٹ میں مجھے سب سے اچھی بات یہی لگی تھی۔ میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ ادا کبھی کسی سے محبت کرے، کبھی کسی کی زندگی کا حصہ بنے، اور اس عباس جیسے آدمی کی زندگی کا حصہ تو ہرگز نہیں۔ زیادہ اچھا ہو جاتا اگر تم اس کے بیٹے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی جان سے مار دیتے۔ غلط کیا تم نے اس کو چھوڑ کر، کفیر بولتا جاتا ہے، اور عارش اس کی بات پر مسکراتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے خاموشی سے سنتا جاتا ہے۔ آپ کو اس کے بیٹے کی موت میں اتنا انٹرسٹ کیوں ہے؟ کیا اسے پہلے سے جانتے ہیں؟ کفیر کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ عارش جیسے ہی بات کرتا ہے کفیر کے چہرے کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے جانتا ہوں اسے بھی، عباس کو بھی، کشمیر کے لوگوں کو جانتا ہوں میں۔ کیسے؟ کفیر اپنی بات مکمل بھی نہیں کرتا کہ عارش ایک اور سوال کرتا ہے۔ لمبی کہانی ہے، چھوڑو کیا کرو گے پرانی کہانیاں جان کر؟ اب ہم دونوں پارٹنرز پہلی بار ملے ہیں، اپنی ملاقات پر ہمیں اچھی باتیں کرنی چاہیے، اپنے تعلقات کو گہرا کرنا چاہیے، کسی بے فضول شخص کے بارے میں بات کر کے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، آپ مجھے بتائیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کیا کیا تھا اس لڑکے نے جو اس کی موت پر افسوس کرنے کے بجائے خوشی ہو رہی ہے؟ ویسے افسوس تو ہمارے اصول کا حصہ ہے نہیں، ہمارے کام میں نہیں ہے، لیکن ہم کسی کی موت پر افسوس کریں، لیکن جب کسی بے گناہ کی موت ہوتی ہے تو ہم تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، گناہ کی معافی مانگ لیتے ہیں، اس کے لیے خدا کی بخشش مانگ لیتے ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ الگ ہے۔ اتنی خوشی؟ عارش اپنے لہجے میں تجسس پیدا کرتا اپنے دونوں ہاتھ سینے سے ہٹائے واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کفیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ چلو پھر تمہیں کہانی سناتا ہوں، اور اپنی زبانی سناتا ہوں، مزہ آئے گا تمہیں۔ ضرور، کفیر کہتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور دوبارہ اپنے فلور پر بنی کھڑکی کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ عارش اسی انداز میں کرسی پر بیٹھا ہوا کفیر کے پشت کو غور سے دیکھنے لگتا ہے، بنا پلک جھپکائے وہ ٹکٹکی باندھے مسلسل کفیر پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ 17 سال پہلے جب میں کشمیر میں رہتا تھا اپنی بیوی نیلم یلدرم کے ساتھ، وہاں پر مجھے ایک عورت پسند آ گئی تھی۔ اس کی سادگی، اس کی خوبصورتی بے حد پرکشش تھی، پر جو زندگی وہ جی رہی تھی مجھے وہ پسند نہیں تھی، اسی لیے میں نے کوشش کی کہ اس کی زندگی کو بہتر بنانے کی، اسے ایک آرام دہ خوبصورت زندگی دینے کی، لیکن اس نے مجھے ٹھکرا دیا، اس نے میری ہر کوشش ناکام بنا دی۔ میں نے سوچا تھا اسے خوبصورت زندگی دوں گا جس میں وہ سکون سے رہے گی میرے ساتھ، لیکن اس نے میرے ساتھ چننے کے بجائے اس 2 ٹکے کے غریب آدمی کو چنا جس کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوا کرتے تھے۔
اس نے مجھ پر اس آدمی کو ترجیح دی، پھر یقیناً یہی بات آپ کی انا کو ٹھیس پہنچا گئی ہوگی اور آپ نے اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا سوچا ہوگا۔ اور اس عورت کے ساتھ؟ کفیر کی بات کو درمیان سے کاٹے عارش خود بولتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کفیر کی جانب قدم بڑھانے لگتا ہے۔ اندازہ صحیح ہے تمہارا، کوشش کی تھی۔ جب پتہ ہے مرد کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے تو اسے جو چاہیے ہوتا ہے وہ اسے نہیں ملتا تو وہ خاموش نہیں رہتا، وہ اندر ہی اندر جنونی ہوتا جاتا ہے، پاگل ہوتا جاتا ہے۔ جب تک وہ اس چیز کو حاصل نہیں کر لیتا تب تک وہ شانت نہیں رہتا، پرسکون سانس نہیں لیتا۔ اس وقت میرا غصہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس نے مجھے انکار کیا اور یہ بات میری انا پر آئی تھی، اور جب بات انا پر آتی ہے تو میں کچھ نہیں دیکھتا۔ میں نے اس کے ساتھ صرف چند پل جینے کی خواہش کی تھی، اور اس نے کیا کیا؟ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ پھر کیا تھا؟ غصے میں آ کر کفیر کی جانب بڑھتے ہوئے عارش کے قدم رک جاتے ہیں۔ کفیر کی بات کو غور سے سنتے ہوئے اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں غصے میں بھیج جاتا ہے۔ اپنی بات کفیر مکمل طور پر بولتا اس سے پہلے ہی وہ رک کر عارش کی جانب دیکھتا ہے، جس کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے، پر کفیر کو پلٹتا دیکھ وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو اسی لمحے بدل جاتا ہے۔ عارش اپنے حلق سے نیچے غصے کا تھوک نگلتا ہے اور چہرے پر زبردستی کی ہلکی سی مسکراہٹ کو سجا لیتا ہے۔ غصے میں آ کر کیا؟ بات مکمل کرے نا؟ عارش مسکراتے ہوئے پوچھتا۔ کفیر کے ساتھ اس کے برابر میں آ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر کیا تھا؟ غصے میں جو تم کرتے ہو وہی میں نے کیا تھا۔ اس عورت کے جسم کے اتنے ٹکڑے کر دیے تھے کہ انہیں گننا مشکل تھا۔ جب میں اسے مار رہا تھا تب اسے بچانے کے لیے اس کا شوہر آیا تھا۔ کسی کو پتہ چلتا کہ میں نے اس عورت کو مارا ہے، اسی لیے میں نے اس کے شوہر کو بھی مار ڈالا، اور جب میں ان دونوں کو مار رہا تھا تب ان دونوں کے بیٹے نے آ کر دیکھ لیا تھا، وہی بیٹا جس کو تم نے مار ڈالا ہے، جو اب سائیں خان کی اولاد کہلاتا ہے۔ تو کیا اس لڑکی نے کچھ نہیں کیا تھا اپنے ماں باپ کے لیے؟ کفیر کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ دیکھ، جو اپنی بات کو ایک فخریہ انداز میں بیان کرنے کی وجہ سے تھی، عارش تجسس کرنے والے انداز میں پوچھتا ہے، جس سے کفیر کے چہرے کی مسکراہٹ کچھ پلوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ کیا تھا نا، اپنے ماں باپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مجھ پر حملہ کر رہا تھا، مجھے دور کرنے کی، مارنے کی کوششیں کر رہا تھا، لیکن ایک چھوٹا بچہ کتنی کوشش کر سکتا تھا؟ اسی کوششوں کے دوران وہ بھی زخمی ہو گیا تھا۔ اس کے کمر پر، کندھے پر، ہاں کندھے پر ایک چوٹ لگی تھی، ایک گہرا زخم بن گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی ڈٹا رہا، اپنے ماں باپ کو بچانے کی کوشش کرتا رہا، جو پہلے ہی مر چکے تھے۔ تمہیں پتا ہے پھر میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کفیر کہتے ہوئے پلٹ کر کھڑکی پہ بیٹھتا ہے اور عارش کے چہرے کو دیکھ ایک ایک بات کہتا ہے۔ کیا؟ میں نے اسی پر اس کے ماں باپ کو مارنے کا سارا الزام لگا دیا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے اسے جیل ہو گئی تھی اپنے ماں باپ کے قتل کے جرم میں، پر اس سائیں خان نے اسے بچا لیا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، اس کا جڑوا، وہ تو بالکل بچے کی طرح تھا۔ واہ! ہلکی سی گردن جھٹکتے ہوئے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے عارش بولتا ہے، اور بولنے کے فوراً بعد اپنے منہ میں زبان گھمانے لگتا ہے۔ مطلب اس بچے پر الزام لگا کر آپ وہاں سے فرار ہو گئے تھے، پھر آپ کے بچے اور آپ کی بیوی، ان کا کیا ہوا؟ اور سائیں خان سے اتنی نفرت کیوں؟ سائیں خان نے اس بچے کی مدد اس لیے کی، اس بچے کی مدد کی، اسی لیے اس پر اتنا غصہ ہے، اس سے اتنی نفرت کی یہی وجہ ہے؟ عارش اپنے لہجے میں تجسس پیدا کرتا اپنی ایک ایک بات کو کفیر کے منہ سے قبول کرواتا ہے۔ یار اس میں بہت زیادہ مسٹیکس ہیں۔ اس سے نفرت اس لیے تھی کیونکہ 17 سال پہلے اس نے میرا کام بند کروانے کی کوشش کی تھی۔ میں کشمیر میں کوٹھا چلاتا تھا، ایک بڑا خوبصورت کوٹھا، جہاں میری بیوی رقص کرتی تھی، اور اس کے رقص کو دور دور کے مرد دیکھنے آیا کرتے تھے۔ جانتا ہوں یہ غلط بات ہے، پر اس زمانے میں جب پیسے کی تنگی ہوا کرتی تھی نا، تو انسان کچھ بھی کر جانے کو تیار ہوتا تھا۔ اب میں خود غرض تھا، گھٹیا تھا، جو مرضی تھا، میں ایسا ہی تھا۔
عیسائی خان نے اس کوٹھے کو بند کروانے کی کوشش کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کشمیر کی نئی نسل، نئی آبادی اس قسم کے کسی بھی کام میں پڑے۔ وہ کشمیر کا ماحول ایک اچھا، پاک اور خوبصورت بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے میری بیوی کو ان سب چیزوں سے دور کرنے کی بہت کوششیں کی، اور میری بیوی پر بھی ان چیزوں سے متاثر ہونے لگ گئی تھی۔ وہ کوٹھا چلانا بند کرنا چاہتی تھی۔ جس دن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ کام نہیں کرے گی، اس دن میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس سے زیادہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے گی۔ اس لیے میں نے خود اپنی بیوی پر اور اس عباس خان پر الزام لگایا کہ ان کے آپس میں تعلقات ہیں، اور یہی بات خان اپنے کردار پر برداشت نہیں کر پایا۔ ایک با کردار مرد کبھی غلط داغ یا غلط بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس نے غصے میں آ کر اپنے دوست کے کہنے پر پورے کوٹھے کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ جس دن اس نے آگ لگائی تھی، اس دن کوٹھے میں میری بیوی بھی جل رہی تھی، کئی لوگوں کے ساتھ، لیکن میں نے اپنی بیوی کی جان نہیں بچائی۔ کیوں؟ کیونکہ بچانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ اس نے ایک بار میری بات ماننے سے انکار کیا تھا، وہ آگے بھی کر سکتی تھی اور بار بار کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اسے چھوڑ کر ادا کو اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ اپنی بیوی کے رقص سے کمائے گئے پیسے لے کر یہاں ایڈنبرگ میں آ گیا۔ کشمیر چھوڑ دیا، پاکستان چھوڑ دیا، ہر چیز چھوڑ دی، پرانی یادیں، پرانی باتیں، سب چھوڑ ڈالا میں نے سوائے اپنی بیٹی کے، کیونکہ آخر کار ہیرے کی چابی ہیرے کی۔ اس بات کو تو تم بھی جانتے ہوگے کہ میری بیٹی کتنی بہادر ہے۔ جتنے پیسے میں اپنی بیوی کے رقص کر کے جمع کرتا تھا نا، اس سے 10 گنا زیادہ پیسے میری بیٹی ایک کام کر کے کما لیتی ہے، ایک خون کر کے کما لیتی ہے۔ کفیل فخریہ انداز میں عارش کے بالکل سامنے کھڑا ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولتا ہے، اپنی ایک ایک بات کا اقرار کرتا ہے۔ کفیل جیسے ہی عارش کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، عارش اسی لمحے اپنا سر جھکاتا گہری سانس بھر جاتا ہے۔ عارش کا ایک بار پھر سے غصے میں چہرہ سرخ ہوا پڑا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا، ہاتھوں کی مٹھیاں اس سے اس قدر مضبوطی سے بھیجی ہوئی تھیں کہ عارش کے بازوؤں سے لے کر گردن تک کی ساری نسیں تن گئی تھیں، ہر ایک نس ابھر گئی تھی۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بتایا، اب تمہاری باری، تم بھی مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، کفیر بولتا ہے، اور عارش ایک بار پھر سے گہری سانس بھرتا اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں دھیرے دھیرے کھولتے ہوئے کفیر کی آنکھوں میں دیکھتا ہے۔ کیا جاننا ہے میرے بارے میں؟ عارش اپنے لب بھیجتے ہوئے پوچھتا ہے۔ یہی کہ تمہارا اصل نام کیا ہے، تمہارے ماں باپ کون ہیں، تمہاری زندگی میں اہم کون ہے جس کو کھونے سے تم ڈرتے ہو۔ میرا نام سننے کے بعد خود کو سنبھال پاؤ گے؟ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے عارش ایک قدم کفیر کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھتا ہے۔ بالکل، تم بتاؤ تو صحیح، کفیر مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے، اور پوچھنے کے اسی لمحے وہ پلٹ کر اپنے وائن شیلف کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر سنو، میرا اصل نام عارش کورگان ہے۔ عارش بولتا ہے کہ کفیر کے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے قدم اسی پل رک جاتے ہیں۔ کفیر حیران انداز میں فوراً سے بیشتر پلٹ کر عارش کی جانب دیکھتا ہے۔ میرے ماں باپ وہی ہیں جن کا قتل کر کے آپ کہنا عزت سے مخاطب کرنا ہو رہا ہے، آپ میرا بہتر نہیں لگے گا، تو اس لیے میں تم کا استعمال کروں گا۔ میرے ماں باپ وہی ہیں جن کا قتل تم نے بے رحمی سے کیا تھا، جن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، وہ میرے ہی ماں باپ تھے، اور جن کی موت کا الزام لگایا تھا نا اس چھوٹے سے بچے پر، وہ بھی میں عارش کورگان ہی ہوں، حسن کورگان اور سمارا کورگان کا بیٹا، اور زیان کورگان کا بھائی۔ عارش کہتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم کفیر کی طرف اٹھانے لگتا ہے کہ کفیر عارش کی بات پر حیران ہکا بکا ہوا اسی لمحے ایک قدم پیچھے کی طرف اٹھاتا ہے، لیکن اس کا قدم لڑکھڑا جاتا ہے، زمین پر گرتا۔ اس سے پہلے ہی صوفے کا سہارا لیتے وہ خود کو کمپوز کرتا سیدھا ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر مجھے اپنے بارے میں سچ نہیں بتانا تو اس طرح کی باتیں تو مت کرو، جو کہانی میں نے تمہیں ابھی سنائی ہے تم اب وہی کہانیاں اپنے بارے میں سنا رہے ہو۔ سچ بتاؤ یار، ہم تو پارٹنر ہیں نا؟ کفیر خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولتا ہے، اور اس کی بات پر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔
دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگ گئی تھی، لیکن وہ خود کو کمپوز کر جاتا ہے۔ اپنے آپ کو ہوش کی دنیا میں لاتے ہوئے وہ کہا لگا کر ہنستے ہوئے کہتا ہے، میں سچ ہی بتا رہا ہوں پارٹنر، میں ہی ہوں اصل میں آرش کورگان، وہی بچہ جس پر اس کے ماں باپ کے مرنے کا الزام تھا، اور وہ بھی جس کے مرنے کی خبر پر تم ابھی کہا لگا کر ہنس رہے تھے۔ اور اب میں ہی ہوں سائیں خان کا بیٹا، آرش خان عرف آرش کورگان، انڈر ورلڈ گینگسٹر، شیڈو کنگ، میں ہی ہوں۔ آرش اٹل انداز میں کفیر ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کولڈ انداز میں سنجیدہ ہو کر اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے بولتا ہے۔ آرش کی باتیں کفیر کی سانسیں خشک کر رہی تھیں۔ مذاق کر رہے ہو نا تم میرے ساتھ؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ تم سائیں خان کے بیٹے ہو۔ میں نے خود اس کے مرنے کی خبر سنی ہے، میں نے اس کی موت دیکھی ہے، میں نے اس کو قبر میں اترتا بھی دیکھا ہے۔ کفیر ٹھہر ٹھہر کر اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے باتوں کو اور لمحوں کو سوچ سوچ کر بولتا ہے، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ تم اس کے بیٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو میرے ساتھ۔ کفیر غصے میں حلق کے بل دھارتے ہوئے آرش کی جانب 2 قدم بڑھائے بولتا ہے، ہاں، مجھ پر چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا بچہ نہیں رہا ہوں میں جو تمہاری چیخ سے، تمہارے غصے سے ڈر جاؤں گا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، اس سے پہلے کہ تمہاری زبان حلق سے کھینچ نکالوں میں۔ اپنی آنکھوں کو چھوٹا چھوٹا کیے، آنکھوں میں وحشت لائی کفیر کو غصے میں دیکھتے ہوئے آرش بولتا ہے، کون ہو تم؟ سچ بتاؤ مجھے، کون ہو تم؟ تم وہ نہیں ہو سکتے، تم مر گئے تھے، میں نے خود دیکھا ہے، آرش خان مر گیا ہے، تم ہو ہی نہیں سکتے آرش۔ کفیر ڈر کے مارے ڈرے ہوئے انداز میں بولتا ہے۔ اسے ڈرتا دیکھ آرش کے زندہ ہونے سے زیادہ آرش کے خاموش انداز سے لگ رہا تھا، کیونکہ مارنے سے پہلے اسی طرح کس قدر خاموش ہوتا ہے، اس بات سے اچھی طرح واقف تھا کفیر ملک۔ ایک بات کو بار بار دہرانے کی عادت نہیں ہے نا میری، جانتے ہو نا، پھر کیوں بے فضول کے سوال کر رہے ہو مجھ سے؟ بتا دیا نا سچ میں نے کہ میں وہی ہوں، وہ جو تمہیں کتے کی موت مارنے کے لیے اتنے سالوں سے انتظار کر رہا تھا، صرف تمہیں ڈھونڈنے کے لیے، تمہیں اسی طرح مارنے کے لیے جس طرح تم نے میری آنکھوں کے سامنے میرے ماں باپ کو مارا تھا، اسی طرح تمہیں ٹکڑوں میں کاٹ کر مارنے کے لیے میں نے کتنے سال انتظار کیا۔ انسان سے وحشی بنا ہوں میں، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ کیوں یقین نہیں ہو رہا تمہیں؟ آرش اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے انتہائی پرسکون انداز میں کفیر کی جانب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتا ہے، اور اس کی ایک ایک بات کفیر کو ڈرانے لگی تھی۔ وہ اپنے قدم پیچھے کی جانب اٹھانے لگا تھا۔ مجھے ہرگز یقین نہیں ہے کہ تم وہی ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ہو ہی نہیں سکتے وہ۔ تمہیں جو میں نے ابھی کہانی سنائی تھی، تم اس کی وجہ سے یہ سب بول رہے ہو۔ دیکھو، اگر تمہیں برا لگ رہا ہے تو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، برے لوگوں کا کام ہی ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ برا کرنا، اگر ہم بھی اچھا کرنے لگ گئے تو ہم برے کیسے کہلائیں گے؟ اپنے ہاتھ سے آرش کو رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کفیر گہری سانس بھرتے بولتا ہے، لیکن کفیر کی بات پر آرش رکتا نہیں ہے، بلکہ مزید اس کی جانب قدم بڑھاتا چہرے پر ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ سجا لیتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہو تم جیسے آدمی کی پہچان ہی یہی ہے، تم کبھی کسی کے ساتھ اچھا کر ہی نہیں سکتے۔ جب تم اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکے تھے تو تم میرے ماں باپ اور میرے ساتھ کیسے اچھا کر سکتے تھے؟ تمہاری تربیت ہی ایسی تھی۔ اگر تمہارے ماں باپ نے تمہیں کچھ اچھا سکھایا ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا کہ کسی کے گھر کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ جب تم نے اپنی بیوی کو ہی عزت نہیں دی تو تم میری ماں کو عزت کیسے دیتے، اسے عزت کی نگاہ سے کیسے دیکھتے؟ اور اب یہ جو تم فخریہ انداز میں بول رہے ہو نا کہ میری بیٹی ایک خون کر کے 10 گنا پیسے کما لیتی ہے، تو یہ تمہارے لیے فخر کی بات نہیں ہے، تمہارے لیے ڈوب کر مر جانے والی بات ہے۔ کسی باپ کے لیے یہ فخر کی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اپنی بیٹی کی کمائی کھائے، اور وہ بھی گناہ کروا کر۔ اپنی بیوی کو تم نے طوائف بنایا اور اپنی بیٹی کو تم نے کرمنل بنایا۔
واہ، اور اسی کے پیسوں سے بنائے گئے اس امپائر پر حکمرانی کر رہے ہو تم؟ عارش گہری سانس بھرتا کمر سے ہاتھ ہٹائے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہلکی ہلکی سی تالیاں بجاتے ہوئے بولتا ہے، اور اسی پر اور بولتے بولتے کب کفیر کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ کفیر کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تم مجھے یہ بتانے والے کوئی نہیں ہوتے کہ میرے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ تم بھی میرے جیسے ہی ہو، جانور، گھٹیا، وحشی، جس کے لیے اپنا مقصد، اپنا مطلب سب سے پہلے ہے، کسی کی جان، عزت بعد میں۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں، سمجھ آئی؟ کفیر شہادت کی انگلی اٹھائے عارش کو دھمکانے کی کوشش کرتے ہوئے بولتا ہے، لیکن عارش اس کی کسی دھمکی میں نہیں آتا، بلکہ وہ اس کی باتوں پر الٹا مسکرا رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، ہم کل بات کریں گے، فی الحال تم سے بات کرنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ لمبا سفر کر کے آئے ہو، تمہارے لیے آرام کرنا بہتر ہوگا۔ تم آرام کرو، ہم کل بات کریں گے، کفیر کہتے ہوئے عارش کو کراس کرتا جانے کی کوشش کرتا ہے کہ عارش اسی لمحے کفیر کے سینے پر ایک ہاتھ رکھے اسے پیچھے کی جانب دھکیلتے ہوئے ایک زوردار مکہ کفیر کے منہ پر دے مارتا ہے، جس سے کفیر اسی پل سر کے بل اپنے وائن شیلف کے پاس زمین پر جا گرتا ہے۔ کفیر جیسے ہی زمین پر گرتا ہے، عارش اسے دیکھ 2 قدم آگے کی طرف بڑھاتا ہے اور اپنا ہاتھ زور سے جھٹکنے لگتا ہے۔ اس کے سینے پر لگی چوٹ کی وجہ سے اس میں اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ کسی سے لڑائی کر سکے یا کسی پر حملہ کر سکے۔ جتنی موومنٹ وہ کر رہا تھا اتنا ہی درد اس کے سینے میں اٹھتا جا رہا تھا۔ تم نے کبھی دیکھا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں اور کوئی میری بات کاٹے یا وہاں سے جانے کی کوشش کرے؟ دیکھا تو تم نے بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ آج تک میں کبھی تمہاری آنکھوں کے سامنے آیا ہی نہیں۔ البتہ ضرور سنا ہوگا تم نے کہ شیڈو جب تک اگلے کی سانسیں تنگ نہیں کرتا، اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ نہیں لیتا، اسے زندہ نہیں چھوڑتا۔ عارش کہتے ہوئے مزید کفیر کی جانب بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ پڑی کرسیوں میں سے ایک کرسی کھینچ کر اپنی طرف کرتا کفیر کے سامنے کرسی پر جا بیٹھتا ہے۔ تم نے ابھی کہا نا کہ میں تمہارے جیسا ہوں، تو ہاں، یقیناً میں تمہارے جیسا ہوں، گھٹیا جانور، وحشی، بہت برا، بہت سے بھی بہت برا، لیکن جانتے ہو، تربیت، پھر بھی تربیت ہوتی ہے۔ میرے اصل ماں باپ کو تو تم نے موقع نہیں دیا تھا کہ وہ مجھے اس دنیا کے بارے میں کچھ اچھا سکھا کر جائے، اس دنیا میں کیسے چلنا ہے، رہنا کیسے ہے، کسی سے بات کیسے کرنی ہے۔ لیکن تمہاری وجہ سے جو مجھے دوسرا باپ ملا نا، اس نے مجھے کم ہی عرصے میں بہت کچھ سکھا دیا، اور جو تعلیم اس نے مجھے دی ہے نا، وہ مر کے بھی میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ انہوں نے مجھے عورتوں کی عزت کرنا سکھایا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کی ہوں یا نہ ہوں، ان کی جانب دیکھنا تو اس کی عزت کی نظر سے، ورنہ کوشش کرنا کہ ان کی طرف سر اور نظریں دونوں جھکا کر ان سے کلام کیا جائے۔ میری وجہ سے دوسرا باپ؟ کون؟ عارش کی بات کاٹتا کفیر سیدھے ہو کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہوئے تجسس سے پوچھتا ہے، خان بابا، اور کون؟ عارش چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ سجائے اسی لمحے جواب دیتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اس خان کے بیٹے ہو، تم نے مار دیا ہے اس کو، میں نے اس کے مرنے کی خبریں دیکھی تھیں، اسے قبر میں اترتا بھی میں نے دیکھا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اس کے بیٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کفیر کی بات کا جواب دینے کے لیے عارش بھی اسی لمحے کرسی سے کھڑا ہوتا ہے۔ عارش کوئی جواب دیتا اس سے پہلے آفس کے دروازے کھلتے ہیں، جہاں کسی کا وجود اندر آنے سے پہلے کسی کی آواز آتی ہے، جس کو سن عارش اور کفیر دونوں کی نظریں دروازے پر جا ٹھہرتی ہیں۔ یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے ڈیڈ، یہ میرے خان کا ہی بیٹا ہے۔ کفیر کی بات کا جواب اب کی بار کمرے میں داخل ہوتی ہوئی ادا دیتی ہے۔ ادا کی آواز سنے کفیر کے ساتھ ساتھ عارش بھی حیران انداز میں فوراً سے پیشتر دروازے کی جانب دیکھتا ہے، جہاں بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس ادا ایک ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑے دوسرے ہاتھ سے اپنے بالوں کو اپنے ماتھے سے ہٹاتے کفیر کے آفس میں داخل ہو رہی ہوتی ہے۔ ہیلو پارٹنر، پارٹنرشپ نہیں کرنی تھی یار تو بتا دیتے، اس طرح مرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہوا میں ہاتھ ہلاتے ہوئے ادا عارش کی جانب دیکھ
चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट सजाते हुए बोलती है। अदा को देख आरिश कुछ भी बोलने के बजाय बस एक गहरी सांस भर जाता है और इसी लम्हे गर्दन मोड़े वो कफीर की जानिब देखता है जिसके चेहरे के सारे रंग उड़ चुके थे। चेक तो करो, आरिश अभी तक आया क्यों नहीं? आर्यन के एरिया में बैठे हुए और इसके वापस आने का मुंतज़िर था। इसने सिर्फ इससे कफीर से बात करने के लिए कहा था, इसलिए इसके जल्दी वापस लौटने का इंतज़ार कर रहा था। कैसे चेक करूं सर? शिरोज छिचकते हुए पूछता है। पागल आदमी, इसके चश्मे में जो कैमरा था इसको ऑन करो। और कैसे करोगे? तुम होगी पागल, कफीर के ऑफिस के अंदर जो कैमरास है ना, इनको भी हैक किया हुआ है। मैं इनका पूछ रहा था कि कौन सा ऑन करना है। लड़ाई करना कभी बंद कर दिया करो तुम दोनों, हर वक्त लड़ाई का भी नहीं होता। आर्यन दोनों की जानिब देखते हुए सख्त अंदाज में कहता है। आरिश के जो चश्मे में कैमरा था इसको ऑन करो, इससे वॉइस भी आएगी। अच्छा करता हूँ। शिरोज बोलते हुए एक नज़र साइश को देख गंदा सा मुंह बनाए इसी लम्हे वापस अपने लैपटॉप पर झुक जाता है। आरिश के चश्मे में लगे कैमरे को ऑन करता है। शिरोज जैसे ही कैमरे को ऑन करता है, इसकी आंखों के सामने सबसे पहले अदा का चेहरा होता है, जो इस वक्त छोटे छोटे कदम उठाए आगे की जानिब बढ़ ही रही होती है। ला हौला वला कुव्वत, ये यहाँ क्या कर रही है? अदा को देख शिरोज हैरान अंदाज में बोलता है। शिरोज की हैरानगी पर फ़ौरन जाइश और आर्यन सब इसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं और वो दोनों भी लैपटॉप में अदा को देख फ़ौरन से हैरान अंदाज में एक दूसरे को देखने लगते हैं। आर्यन और जाइश में से कोई कुछ भी बोलता इससे पहले ही जाइश कुर्सी से उठ खड़ी होती है और बाहर जाने के लिए बढ़ने लगती है। किधर जा रही हो? आर्यन बुलंद आवाज़ में पूछता है। ज़िंदा रहने के लिए कोई मुनासिब और महफूज जगह ढूंढने के लिए। जाइश बिना आर्यन की तरफ देखे जवाब देती आगे की तरफ बढ़ती हुई वो अपना लैपटॉप उठाए बैग में डालने की कोशिश कर रही होती है कि इतने में आर्यन कुर्सी से उठता इसके सामने आकर खड़ा होता है। फ़िलहाल काम मुकम्मल नहीं हुआ, तुम कहीं नहीं जा सकती। मेरी भी यही कोशिश थी कि मैं आपका काम मुकम्मल होने तक आपका साथ दूंगी, लेकिन अदा के सामने मैं नहीं जा सकती। अदा को पता चल गया कि मैं ज़िंदा हूँ और मैं यहाँ आपके साथ काम कर रही हूँ, तो इसके बाप के ख़िलाफ़, वो भी इसके बाप के ख़िलाफ़, वो मुझे जान से मार देगी। आर्यन की आंखों में देखते हुए जाइश गहरी सांस भरे जवाब देती है। तुम्हें यहाँ लाने वाला मैं हूँ, तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ऐसे अधूरे में हमारा काम छोड़कर तुम नहीं जा सकती। रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन सर, वो मुझे पक्का नहीं छोड़ेगी। मैंने एक बार फिर इसे धोखा दिया है, इसलिए बाहर भी मैंने इससे मुश्किल से मनाया था। अब की बार मैं इसके सामने आई तो वो सीधा गोली मेरे सर में दानेगी। मेरा फ़िलहाल मरने का इरादा नहीं है। मैं कोई और केस कर लूँगी, किसी और के साथ काम कर लूँगी, या मैं बिना काम किए रह लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह इतने पैसे हैं मेरे पास कि मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकूँ। मैं जो अदा के हाथों मौत नहीं मर सक मैंने जो अदा के हाथों मौत मरनी है ना, वो कुत्ते की मौत मारती है। आप इसे नहीं जानते। सर कह रहे हैं ना कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तो इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हें इसका मारने का अंदाज़ पता है, तुम्हें अभी हमारा नहीं पता। अब की बार शिरोज बोलते हुए कुर्सी से उठ खड़ा होता है। बोल तो तुम ऐसे रह जाती हो बोल तो तुम ऐसे रहे हो जैसे तुम मेरी हिफाजत करोगे। अगर मैं मर गई तो बीवी हो तुम मेरी, और मेरी तुम्हारी हिफाजत करना फ़र्ज़ है। फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। शिरोज नर्म लहजे में जाइश की आंखों में देखते हुए कहता है। शिरोज की बात पर, इसके नर्म अंदाज पर जाइश मज़ीद कुछ नहीं बोल पाती, बस खामोश हुई से इसकी बात सुने गहरी सांस भरती अपना सर झुका जाती है और वापस कुर्सी पर आ बैठती है। आर्यन और शिरोज जाइश के पीछे वापस अपनी कुर्सियों पर आ बैठते हैं और बीच में लैपटॉप रख के तीनों स्क्रीन की जानिब देखने लगते हैं। हमें कुछ करना नहीं चाहिए सर? सरसरी सी नज़र आर्यन के चेहरे पर डालते हुए शिरोज पूछता है। जिसकी लड़ाई है वो खुद लड़ रहा है, वो खुद लड़ सकता है। जब इसे हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें इशारा मिल जाएगा। तब तक रिलैक्स रहो।
आर्यन मुस्कुराते हुए बोलता है, जिसकी बात पर शिरोज अजीब अंदाज में इसकी जानिब एक बार फिर से देखता है और दोबारा अपनी नज़रें लैपटॉप स्क्रीन पर जमा लेता है। यहाँ क्या कर रही हैं आप? आरिश अदा को देख सख्त अंदाज में पूछता है। जाहिर सी बात है तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। अब अपने बाप से तो मिलने नहीं आई होंगी ना मैं यहाँ। टेबल पर आईपैड रखे अपने दोनों हाथ कमर पर बांधे इंतहाई पुरसुकून अंदाज में अदा जवाब देती है। अदा, कफ़ीर बोलते हुए अदा की जानिब अपने कदम उठाने ही लगता है कि आरिश इसी लम्हे से कुर्सी पर बैठा था वही कुर्सी उठाए कफ़ीर पर फेंक देता है, जो सीधा कफ़ीर के सर और सीने पर लगती है और एक बार फिर से इसे ज़मीन बोस कर देती है। ओ माय गॉड! अदा हैरान लेकिन खुशी से भरपूर अंदाज में बोलती है और बोलते हुए इसके चेहरे पर इससे ज़्यादा मुस्कुराहट छाने लगती है। यहाँ क्या कर रही हो तुम? आरिश गुस्से में कफ़ीर पर कुर्सी फेंके अदा की तरफ फ़ौरन से पलटकर गुस्से में पूछता है, तुम? लगता है मरने के बाद याददाश्त खो बैठे हो। अदा एक आईब्रो उठाते हुए कहती है, नहीं, याद है, इसीलिए तुम इस वक्त जिंदा सलामत खड़ी हो मेरे सामने, वरना वरना क्या क्या कर लेते तुम? अदा पूछते हुए आरिश के बिल्कुल सामने आ खड़ी होती है, इसकी आंखों में देखते हुए कहती है,